अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में सादत हसन मिंटो पर बात की, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो बात कर रहे थे सादत हसन मिंटो के अफसाना नारा के मुतल्लिक। जैसा कि हमने कहा कि मुआशी सूरत हाल का बेहतरीन अक्कास सादत हसन मिंटो का अफसाना नारा है। मुआशी दबाव, मजबूरियाँ इंसानी जहन को किस तरह कुचल कर इस दीवार को गिराने लगते हैं जो शऊर और लाशऊर के दरमियान हद कायम करने की मौजब हो। शऊर पर लाशऊर की गिरफ्त तक दरमियानी मंजिल को मिंटो ने बड़ी खूबी के साथ एक तार में पिरोकर इस तरह दिखाया है कि पढ़ने वाले केशू लाल की जहनी कैफियत से इस तरह आगाह हो जाता है जिस तरह खुद अपनी जहनी कैफियत से हो सकता है। और यही सबब है कि वो शख्स जो आम हालत में एक दीवाना मालूम होता है, पढ़ने वाले को वो दीवाना मालूम नहीं होता। और आखिर में केशूलाल के मुंह से निकली हुई गालियाँ गलीज़ नहीं लगती, बल्कि वो किरदार गलाजत का ढेर मालूम होने लगता है जिसे गालियाँ बकी गईं और जिसने इब्तिदा में गालियाँ देकर एक मुहज़्ज़ब और शरीफ आदमी को ज़हनी इंतशार से दोचार किया था। मिंटो के इन सियासी अफसानों के अलावा शहीद साज, शरीफैन, डार्लिंग, खोल दो, खुदा की कसम, मूत्री और टोबा टेक सिंह उनके ऐसे अफसाने हैं जो हिंदुस्तान की तकसीम और तकसीम से कबल पैदा होने वाली सूरत हाल को पेश करते हैं। इन अफसानों में इस सूरत हाल को इस्तेमाल करके जहन के बाज़ नफसियाती नुक्तों को पेश करने की कोशिश की गई है। स्याह हाशिए ऐसे अफसानों का मजमूआ है जो सिर्फ फसादात पर लिखे गए। इस मजमूआ में फसादात के दौरान पेश आने वाले वाक़यात को चुन चुन कर तंज़िया अंदाज के छोटे छोटे अफसानों में ढालने की कोशिश है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम के मौजू पर जितने अफसाने लिखे, इनमें एक अफसाना टोबा टेक सिंह है। ये अफसाना तकनीकी एतबार से नई और कामयाब कोशिश है और एक ला यानी जुमला की तकरार से मानवियत पैदा करने का नया अंदाज इस अफसाने में मौजूद है। लेकिन ये ला यानी अल्फाज अफसाने में मौका की मुनासबत से अफसाने की मानवियत में इजाफ़ा करते हैं। ये तरीका अफसाने में एक नया हैती तजर्बा होने के साथ अफसाने को ज़ूमानी बनाने का सबब बनता है। अफसानों में ये एक नई फ़नी तरकीब है। एक जुमले को बार बार दोहरा कर तहरीर में कभी कभी नज़्म का तसलसल और आहंग पैदा होने लगता है। इस किस्म का तज्ज़िया सड़क के किनारे अफसाने में भी मौजूद है, जहाँ नीली आँखें, नीला आसमान यानी नीले रंग की तकरार है और आखिर में बच्ची की नीली आँखों से मानवियत पैदा होकर अफसाने को मुकम्मल करती है। इसके अलावा खुशिया, ब्लाउज़, कब्ज़, हतक, नया कानून, नारा वगैरह ऐसे अफसाने हैं जिनमें बाज़ ऐसी चीज़ों की तकरार से मानवियत को उभारने की कोशिश मिलती है जो अफसाने में मरकज़ी हैसियत की हामिल हों। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि नारा में सेठ की गालियाँ केशूलाल के वजूद में इस तरह सरायत कर गई थीं कि हर सामने आने वाली चीज़ से गालियाँ फिसल कर उसके वजूद को ज़ख्मी करती नज़र आती हैं और गालियों की मुसलसल तकरार से केशूलाल की मजबूरी, दुख, मुआशी तंगदस्ती और बदहाली की तस्वीरें उसकी हकीकी ज़हनी कशमकश और कैफियत को नुमायाँ करती हैं। गालियों की बार बार तकरार इन तस्वीरों के रंग को गहरा करती चली जाती हैं। इसी तरह उनके अफसाना ब्लाउज़ में भी लफ्ज़ों की तकरार मोमन की ज़हनी कशमकश को वाज़े करती है। हतक में भी बाज़ जुमलों की तकरार सौगंधी की मजबूरी, बेबसी, तलाश, तमन्ना और आरज़ुओं को उभारती है और आखिर में वही जुमला सौगंधी के तमाम झूठे सहारों को तोड़कर मुकम्मल तन्हाई को नुमायाँ करता है। मिंटो की ज़िंदगी के हालात पढ़ने के बाद ये बात सामने आती है कि मिंटो इंतहाई हसास, जज्बाती, पुरखलूस और साथ ही ज़िद्दी तबीयत का मालिक था। वो इंसानों में सच्चाई तलाश करता था। वो चाहता था कि लोग सच बोलें। वो उन मुनाफिकों को के इस पर्दे को चाक कर देना चाहता था जिसके तहत लोग दूसरों को धोखा दे सकते थे। इन तमाम बातों के हसूल के लिए उसने अपने अफसानों में जिन्स के मौजू का इंतखाब किया, क्योंकि वो जानता था कि यही ज़िंदगी का वो पहलू है जो एक जिबिली तकाज़ा होने के साथ साथ एक कवि जज्बा भी है और बाज़ मुआशरती और मजहबी अक़दार ने इस जिबिली ख्वाहिश के साथ
گناہ کے احساس کو اس انداز میں منسلک کر دیا ہے کہ انسان اسی فطری احساس اور گناہ میں تمیز کرنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ سماجی قوانین کے تحت مختلف جبر اور جنسی احساس کی موجودگی ذہن میں کس طرح خوف کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے، اور مسلسل دباؤ کے نتیجہ میں یہ فطری جذبہ کیسی کیسی بھیانک شکلیں اختیار کر کے اپنی پوری شدت کے ساتھ آدمی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ لوگ جو اس قسم کی بھیانک شکلوں میں خود مبتلا ہوں، وہ دوسروں پر کس طرح ہنستے انگلیاں اٹھاتے ہیں اور انہیں کی آڑ بنا کر اپنی خامیوں کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منٹو کے ذہین اور دوربین نگاہیں ان تمام باتوں اور لوگوں کو پہچانتی تھیں، اسی لیے اس نے ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے برائیوں کی عکاسی کو اپنے افسانوں کا محور بنایا۔ یہ برائیاں منٹو کو پسند نہیں تھیں۔ ان برائیوں کو اجاگر کرنے کا مقصد دراصل اس زندگی کی تلاش تھی جو اعلیٰ انسانی قدروں کی حامل ہو۔ منٹو کے جنسی موضوعات کے حامل افسانوں کے بارے میں یہ کہنا کہ منٹو اپنے افسانوں میں ان موضوعات کو جس طرح مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر صورتوں میں ان کا مقصد سستی قسم کی جذباتیت کے سوا اور کچھ نہیں، اور اسی لیے اس طبقہ میں جو اس دور میں جنسی ناآسودگیوں کا شکار ہے، منٹو اور ان کے ایسے افسانے زیادہ مقبول ہیں۔ یہ بات کچھ زیادہ درست معلوم نہیں ہوتی اگر ان کے ایسے افسانوں کی طرف اشارہ کر دیا جاتا جن میں مزے لے لے کر لکھنے کی کوشش نمایاں ہے، تو شاید بات کی وضاحت ہو سکتی۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ منٹو کے افسانے سفلی جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سفلی جذبات قوت برداشت کی آخری حد پر ہوں، جو جنس کا نام آتے ہی مشتعل ہو سکتے ہوں، تو اس میں منٹو کے افسانوں کا کیا دوش؟ اگر منٹو کے افسانے کھول دو کو پڑھ کر کسی کے دل پر چوٹ نہ پڑے اور آنکھیں غم کے بوجھ سے بھیگنے کی بجائے سفلی جذبات بھڑک اٹھیں، تو یہ عمل خود اس معاشرے کے چمکدار لباس کو تار تار کر دیتا ہے جس معاشرے کے خلاف منٹو بغاوت کر رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تہذیب کے علم بردار بھرے بازار میں خود کو عریاں محسوس کریں تو ان کا غصہ اتنا غیر مناسب بھی نہیں لگتا۔ منٹو خود اس چیز کو محسوس کرتا تھا۔ منٹو کے افسانوں کے بارے میں ایک بات اور قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ اس کے چند افسانے جو کہ بدنام افسانے بھی ہیں، مثلاً دھواں، بلاؤز، پھاہا، ٹھنڈا گوشت، بو سرکنڈوں کے پیچھے اور کالی شلوار، اتنے مشہور ہیں کہ اکثر ناقدین کے ہاں ان افسانوں پر شدید اعتراضات نظر آتے ہیں۔ کیا ان چند افسانوں کی وجہ سے ان تمام افسانوں کو رد کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان افسانوں میں بھی منٹو نے جو کچھ لکھا کیا واقعی وہ مریضانہ ہے؟ اس حوالے سے عزیز احمد نے ترقی پسند ادب میں لکھا ہے، منٹو کے ہاں جنس کا طلسم جس میں ان کا شعور اور لاشعور چاروں طرف گھرا ہوا ہے، حد درجہ مریضانہ ہے۔ جنس نے سعادت حسن منٹو کے ہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے۔ جس مصنف کے ذہن پر جنس چھائی ہو، جنون بھی اس سے زیادہ دور نہیں رہتا۔ منٹو کا انقلابی ہیرو بھی بجائے اس کے سلجھے ہوئے عمل سے، محنت اور کوشش سے، تبلیغ سے ملک کو کوئی فائدہ پہنچائے، بالعموم اپنے جوش و جنون میں پاگل خانے یا مرگھٹ پہنچتا ہے۔ سب سے بڑا اعتراض منٹو پر یہ عائد ہوتا ہے کہ اس میں انسانیت کا راسخ عقیدہ کہیں نظر نہیں آتا۔ مندرجہ بالا سوالات کی روشنی میں منٹو کے بدنام افسانوں کا تجزیہ کیا جائے، اس سے پہلے عزیز احمد کی نئی اصطلاح انسانیت کا کے راس عقیدہ کا تجزیہ زیادہ مناسب ہے۔ راس عقیدہ سے غالباً عزیز احمد کی یہی مراد ہے کہ انسانیت کا کوئی مثبت پہلو منٹو کے ہاں موجود نہیں۔ یہ غلط ہے کہ منٹو کے ہاں انسانیت کا کوئی مثبت پہلو موجود نہیں۔ دراصل انسانیت کے منفی پہلو کو اجاگر کرنا خود ایک مثبت پہلو کی تلاش ہے۔ منٹو کے کسی افسانے میں جنسی پہلو کا کوئی غیر فطری انداز اس طرح اجاگر نہیں ہوتا کہ اس میں لطف کی کیفیت پیدا ہو، بلکہ ایسے افسانوں کو پڑھ کر کراہیت کا یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ کراہیت پیدا کرنا ہی منٹو کا مقصد ہے۔ منٹو کے اکثر افسانے انسان پر انسان کے ظلم کی داستان دہراتے نظر آتے ہیں۔
وحشت اور بربریت کی یہ داستانیں بالعموم عورت اور جنسی موضوعات کے تحت ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ جن افسانوں کا موضوع عورت اور جنس ہے، ان کو اگر اس معنویت کے ساتھ پڑھا جائے جو افسانوں میں اصل لفظوں کے پیچھے موجود ہے، تو پھر پڑھنے والوں کو شاید وہ مریضانہ جنسی حیثیت کے حامل نظر نہ آئیں۔ ان کے ایسے افسانے جن میں ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے جو صدیوں سے عورت پر ڈھایا جاتا رہا، جہاں مرد نے ہمیشہ عورت کی جسمانی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنی حیوانی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا۔ عورت پر سب سے زیادہ ظلم، سب سے زیادہ ناانصافی جنسی بنیادوں پر کی گئی۔ منٹو نے عورت اور جنس کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا کیونکہ اس موضوع کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے اس ظلم کا پردہ فاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن منٹو کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ لوگوں نے اس میں بھی جنسی امراض محسوس کی اور اس دکھ تک ان کی رسائی نہ ہو پائی جس دکھ کا اظہار منٹو کا مقصد تھا۔ دراصل منٹو ان مریضانہ ذہنوں کا علاج کرنا چاہتا تھا جو بے جا دباؤ، خوف اور جنسی بھوک کی پیداوار تھے، لیکن یہ منٹو کا المیہ بن گیا کہ لوگوں نے خود منٹو کو جنسی مریض قرار دے کر اسے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ لوگ جو منٹو کے افسانوں میں موجود انسانیت کی عریاں اور غلیظ تصویروں کو دیکھ کر منٹو کو گالیاں دینے لگتے ہیں، وہ حقیقت میں افسانوں کے موضوعات سے خفا ہوتے ہیں یا ان موضوعات کے زیر اثر انہیں اپنے شعور اور لاشعور کے درمیان حائل دیوار کے گرنے کا خوف منٹو پر غصہ دلاتا ہے۔ اس غصہ سے کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے لوگ زخم چھپا لینے کو زخم کا علاج سمجھتے ہیں۔ منٹو نے ایک جگہ لکھا ہے کہ زمانے کے جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے واقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ میری تحریروں میں کوئی نقص نہیں جس کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہو، وہ دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ منٹو کی یہ بات کسی حد تک درست ہے کیونکہ اخبارات کی سرخیاں جو زیادہ تر زیادتیوں کے کیسز پر مبنی ہوتی ہیں، جب انہی موضوعات کو منٹو نے ان کے سیاسی، معاشرتی اور جنسی دباؤ کے پس منظر میں اپنے افسانوں میں پیش کیا تو لوگ اسے گالیاں دینے لگے۔ منٹو اس بات سے واقف تھا کہ انسانی نفس کی تہذیب کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر داری، جھوٹ اور پارسائی کے سیاہ برقعوں کو اتار کر انہیں ان کی اصل شکل دکھائی جائے اور ساتھ ہی انہیں ذہنی طور پر اس سطح پر لایا جائے جہاں وہ خود سے نہ صرف آگہی حاصل کر سکیں بلکہ وہ اپنی اصلی شخصیت اور جذبات پر پردہ ڈالنے کی کوشش بھی ترک کر دیں تاکہ ان کے جذبات بگڑ کر تشدد یا کسی غیر فطری شکل میں نمودار نہ ہوں۔ بعض لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ منٹو کے ہاں طوائف کا ذکر کیوں بار بار ملتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو منٹو کے ہاں یہ کردار معاشرے کی اہم ضرورت بن کر ابھرتا ہے۔ یہ کردار ایسے زہر کا تریاک ہے جو اگر ان کرداروں کے ذریعے معاشرے کی رگوں سے کھینچا نہ جائے تو یہ اکثر معصوم بچوں، کم سن دوشیزاؤں اور گھر کی پرسکون زندگی گزارنے والی خواتین کی رگوں میں سرایت کر کے معاشرے میں انتشار، بے چینی اور بد امنی پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ منٹو نے اپنے مجموعے سیاہ حاشیے کو اس آدمی کے نام منسوب کیا جس نے اپنی خونریزیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، جب میں نے ایک بڑھیا کو مارا تو مجھے ایسا لگا مجھ سے قتل ہو گیا۔ اس انتساب سے منٹو کے اس نازک احساس کا اندازہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ لوگوں سے صرف اتنی خواہش کرتا تھا کہ لوگ جو کچھ ہیں انہیں اس کا احساس ہو جائے۔ یہی سبب ہے کہ منٹو کے افسانوں میں پارسا جیسے کردار ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اس نے احمد ندیم قاسمی کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ زندگی کو اس شکل میں پیش کرنا چاہیے
جیسی کہ وہ ہے، نہ کہ وہ جیسی تھی یا جیسی ہوگی یا جیسی ہونی چاہیے۔ منٹو نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ نیک بیبیوں کی باتیں بہت ہو چکی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے افسانے لکھے تو ان میں ایسے کردار پیش کیے جو پڑھنے والوں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ان بد خصلت کرداروں کو پڑھو، دیکھو اور سوچو کہ مجرم کون ہے، یہ کردار یا انہیں اس منزل پر پہنچانے والا پارسا۔ پھاہا اور بلاؤز، یہ دونوں منٹو کے ایسے افسانے ہیں جن میں شباب کی پیدا کردہ عجیب و غریب تبدیلیاں، اوٹ پٹانگ خیالات اور ذہن کی بے ربطی کے عکاسی ملتی ہے۔ ان افسانوں کا موضوع، جس سے شباب کی منزل کی طرف بڑھتے جسم کی تبدیلیوں اور اس کے اسباب سے لا علمی ہے، اور لا علمی کے باعث پیدا ہونے والے حالات اور سوالات ان افسانوں میں مرکزی حیثیت کے حامل ہیں۔ ان افسانوں میں مومن کے ان احساسات کے پردے میں جو فطری ہیں چند ایسے نکات پیدا ہوتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور جس کے لیے منٹو بار بار اپنے پڑھنے والوں سے کہتا ہے کہ میرے افسانوں میں گالیاں اور فحاشی کی حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اور بہت کچھ کی طرف نظریں بہت کم جاتی ہیں، کیونکہ منٹو نے موضوع ہی ایسا منتخب کیا جو انسانی تہذیب میں آج تک ہوا بنا ہوا ہے۔ حالانکہ ان دونوں افسانوں میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو ذہن کی معصوم الجھنوں اور نفسیاتی کشمکش کے علاوہ کسی حیثیت سے بھی سفلی جذبات کو بھڑکانے یا ذہنی عیاشی کا باعث قرار دی جا سکے۔ سڑک کے کنارے منٹو کا ایک اہم افسانہ ہے۔ اس افسانے سے پیدا ہونے والے سوالات اس نام نہاد تہذیب پر فرد جرم عائد کرتے ہیں جس کے قوانین عورتوں اور مردوں کے لیے مختلف ہیں۔ یہ سوالات معاشرتی ناانصافی کی علامت بن کر ابھرتے ہیں، اور یہی وہ سوالات ہیں جن سے تہذیب کی بلند و بالا عالیشان عمارت ہلنے لگتی ہے۔ اسی لیے تہذیب کے رکھوالے منٹو کی تحریریں پڑھ کر جھلا اٹھتے ہیں۔ 100 کینڈل پاور کا بلب، کھول دو، صاحب کرامات اور ہتک اس قسم کے افسانے ہیں جن میں عورت کی مجبوری اور مرد کی ہوس پرستی کی مکروہ حقیقتیں ہیں۔ مذہب، تہذیب اور مروجہ معاشرتی قوانین کے تحت کائنات کے اس حسین رنگ کو کیسے نام دیے گئے ہیں، یہ تمام افسانے انہی مختلف ناموں کی کہانیاں ہیں۔ تہذیب کو عریاں کر کے اس کے اصلی روپ میں پیش کرنا ہی منٹو کا وہ جرم تھا جس کے تحت اس پر متعدد مقدمات چلے۔ مسلسل گالیاں، مسلسل فحش نگاری کا الزام اور لوگوں کی بے حسی نے منٹو کو اتنا چڑچڑا بنا دیا تھا کہ ایک بار احمد ندیم قاسمی نے بہت زیادہ شراب پینے سے روکا تو منٹو نے دوستی کے تمام آداب اور محبت کے تمام رشتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چلا کر یہ جواب دیا کہ یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے اور تم میرے دوست ضرور ہو، مگر میں نے تمہیں اپنی ضمیر کی مسجد کا امام مقرر نہیں کیا۔ منٹو نے اپنے فن کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس موضوع کے تحت انسانی زندگی کے مختلف دکھ اور نفسیاتی کیفیت کو اجاگر کرنا بڑی ہمت، حوصلہ اور جرأت کا کام ہے۔ اپنے فن کے لیے اس موضوع کا انتخاب منٹو کے حوصلے، جرأت مندی کا ثبوت ہے، اور جس انداز میں منٹو نے افسانہ نگاری کی ابتدا کی تھی، اگر وہ بتدریج ارتقائی مراحل سے گزرتی تو منٹو کا فن ہمہ گیر حیثیت کا حامل ہوتا۔ منٹو زندگی کی تلخیوں اور اس کی خوشیوں کی ترجمانی کا فنکار ہے، مگر اس کے ہاں زندگی سے بیزاری پیدا نہیں ہوتی بلکہ زندگی سے محبت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ممتاز شیریں منٹو کے آخری زمانہ کے متعلق لکھتی ہیں: منٹو زندگی کے زہر کو اپنے افسانوں میں سموئے ہوئے سنکی بن گیا تھا۔ اب منٹو کو انسان پر اعتماد ہے اور وہ موپساں کی طرح یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان میں گندگی ہے، بدی ہے، بدصورتی ہے، لیکن انسانیت پھر بھی خوبصورت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے سعادت حسن منٹو کے رجحان اور ان کے افسانوں پر مختصراً بات کی ہے۔ میں پھر کہوں گی
کہ آپ ان کے افسانے اپنے طور پر پڑھیے تاکہ اس لیکچر میں ان پر کی گئی تنقید اور تجزیے کو سمجھا جا سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔